आह! जाहिल आदमी, छोड़ो मेरा हाथ। वो हमेशा की तरह अरसलान शाह पर चिल्लाई थी, पर भूल गई थी। पहले वो सिर्फ कज़न था, पर अब शौहर बन चुका था। मैं आज तक चाहकर भी तुम्हें अपनी जहालत नहीं दिखा सका, पर अब ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि तुम मुझे जाहिल बोलने से पहले 100 बार सोचो। सुर्ख नज़रों से उसे घूरते उसने कमरा अंदर से लॉक किया। इससे पहले वो कुछ समझती, अरसलान उसे कमर से थामता अपने बेइंतहा करीब कर गया। अगर तुमने मुझे ना छोड़ा तो मैं शोर मचाकर सबको जमा कर लूंगी, वो खौफ छुपाती बोली। उसकी धमकी पर अरसलान गहरा मुस्कुराया और उसकी किसी चीख की परवाह किए बगैर पूरे हक से। शफक शाह अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत पर अल्लाह से शिकवा को ना थी। जिस्मो जान बेबसी के बायस लरज रहा था। वो अपने हाथों की दोनों मुट्ठियां जोर से बंद किए उन्हें बेड के गद्दे पर टिकाए वो लब भींचे बैठी अपने गुस्से पर बमुश्किल कंट्रोल कर रही थी। वो जो हमेशा अपने हक के लिए लड़ जाया करती थी, आज अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद नहीं कर पाई थी। उस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर दी गई थी। उसे एक नागवार शख्स को अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ गया था, वो भी सारी जिंदगी के लिए। उसका दिल किया वो जोर जोर से चीखे चिल्लाए, अपने अंदर की भड़ास निकाले। नहीं तो उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की कोई शरेआन फट जाएगी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी जोर जोर से अपने माथे पर मारनी शुरू की, यहाँ तक कि अब उसकी आंखों में हल्की नमी झलकने लगी थी। उसे इस वक्त अपने माँ बाप की शिद्दत से याद आई थी कि वो जो खुद को एक मजबूत रिश्ते में जोड़ आई थी, उसके बावजूद खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अभी कुछ देर पहले शफक शाह का निकाह उसके कज़न अरसलान शाह से हुआ था, जो कि उसके दादा जान ने ज़बरदस्ती करवाया था। शफक शाह इस निकाह के लिए किसी सूरत नहीं मानती, जो अगर उसके दादा जान बहुत ज़्यादा बीमार ना पड़ जाते। दादा जान ने अपनी बीमारी का फ़ायदा उठाते शफक को ब्लैकमेल करते उस निकाह के लिए राज़ी कर लिया था, और वो चाहकर भी इनकार नहीं कर सकी। अभी कुछ घंटे पहले शफक शाह और अरसलान शाह का निकाह हुआ था, और वो तब से अपने कमरे में बंद बैठी अपनी किस्मत पर मातम कुना थी। शफक ना जाने कब तक इसी तरह बैठी रहती। जब कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ तो शफक ने चौंकते हुए अपना झुका सर उठाया था, तो सामने अपने नापसंदीदा इंसान यानी अरसलान शाह को देखते उसके बिगड़े तेवर मजीद बिगड़े थे। उसकी निगाहों में गुस्सा और नफरत के तासुरात बैक वक्त आए। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई थी। अरसलान शाह, तुम मेरे कमरे में क्या करने आए हो? शफक उसे देखती भड़की, जिस पर अरसलान उसके लहजे में बदतमीजी महसूस करते लब भींच गया। ये लड़की उसकी इज्जत ना करना खुद पर फर्ज समझती थी, लेकिन अब उसे अरसलान की इज्जत करना पड़नी थी, क्योंकि अब उनका रिश्ता बदल चुका था। वो उसके निकाह में थी। तुम शायद भूल गई हो कि अभी कुछ देर पहले हमारा निकाह हुआ है, तो बस रिश्ता बदला तो मैंने सोचा उसी रिश्ते के हिसाब से अब तुमसे मिल लेना चाहिए। तो क्या पता तुम में कोई सुधार आया हो, लेकिन तुम काफ़ी ढीठ हड्डी हो। कोई बात नहीं, मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब सिखा दूंगा। अरसलान शाह अपने सफ़ेद कुर्ते के बाजू फोल्ड करते हुए शफक की तरफ बढ़ा। मैं जैसे हूँ हमेशा ऐसे ही रहूँगी। तुम्हारी भूल है कि तुम मुझ पर अपना कोई दकियानूसी हुक्म चलाकर मुझे बदल सकते हो। शफक चिल्लाई, जिस पर अरसलान के चेहरे पर भी गुस्सा दर आने लगा। मुझे औरतों का इस तरह चीखना चिल्लाना पसंद नहीं। मैं अगर आराम से बात कर रहा हूँ तो तुम भी इसी तरह बात करो, समझी? अरसलान शाह का लहजा थोड़ा तेज हुआ। शफक उसकी नरमी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रही थी। मुझे तुम्हारी पसंद से कोई लेना देना नहीं, मैं ऐसे ही बोलूँगी। तुम्हें नहीं पसंद तो जाओ यहाँ से। शफक अपनी जिद पर डटी खड़ी थी। नहीं जाऊँगा। क्या कर लोगे तुम? अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, तो तुम्हें मैं अपनी पसंद के मुताबिक ढाल ही लूँगा, बेफिक्र रहो। अरसलान उसके मुकाबिल जा रुका कि दोनों के दरमियान बस एक कदम का फासला रह गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में जिद लिए देख रहे थे। ये आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है। अगर आपको इस कमरे से नहीं जाना तो मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी मौजूदगी और आपकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। शफक एक किस्म के अरसलान शाह की ज़ात की नफ़ी कर रही थी। अपनी ज़ात की नफ़ी होते देखना अरसलान शाह को बहुत नागवार गुजर रहा था। वो एक खुश शक्ल इनायत से भरपूर मर्द था, तो शफक का इस तरह बोलना उसे अजीब सी जिद दिला रहा था।
شفق نے ارسلان شاہ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، لیکن ایسا کر نہیں پائی کیونکہ ارسلان شاہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ شفق ارسلان کی اس حرکت پر ساکت ہوئی تھی۔ ارسلان شاہ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے دوبارہ سے اپنے مقابل لے آیا کہ اب دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اسے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ شفق پورا منہ کھولے ارسلان کی طرف دیکھ رہی تھی، پھر اپنے حواس قابو میں لاتے وہ پھر سے چلائی تھی، ارسلان شاہ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ چھڑانے کے لیے مزاحمت کی تو ارسلان شاہ کی گرفت مضبوط ہوئی، جس کی وجہ سے شفق جو اپنا ہاتھ کھینچ رہی تھی اس کا ہاتھ خود اسی کی بدولت ذرا سا مڑ گیا۔ آہ جاہل آدمی، چھوڑو میرا ہاتھ، شفق ایسے چلائی جیسے وہ پہلے ارسلان شاہ پر چلاتی تھی، مگر وہ اس وقت بھول چکی تھی کہ یہ ارسلان شاہ اب صرف اس کا کزن نہیں بلکہ اس کا شوہر بن چکا ہے۔ میں آج تک چاہ کر بھی تمہیں اپنی جہالت نہیں دکھا سکا، لیکن اب دکھاؤں گا تاکہ آئندہ تم مجھے جاہل بولتے وقت 100 بار سوچو۔ وہ سرخ نظروں سے اس سے گھورتے ارسلان شاہ کا لہجہ بھاری ہوا تھا۔ ارسلان شاہ نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور دوبارہ سے وہ شفق کی طرف آیا تھا، جو اس کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے کچھ سہمی سی کھڑی تھی۔ شفق کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی ارسلان اس کے کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے بے انتہا قریب کر چکا تھا۔ دیکھو اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں چیختے ہوئے سب کو جمع کر لوں گی، شفق شاہ نے اپنا خوف چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر ارسلان شاہ گہرا مسکرایا تھا، اور پھر جیسے ہی شفق شاہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، ارسلان شاہ پورے حق سے اس کی طرف جھکتا اس کی چیخ اس کے گلے میں ہی دبا گیا تھا۔ شفق شاہ کا وجود کچھ پل کے لیے جامد پڑا کہ کسی مرد کا پہلا لمس تھا جس سے اس کا واسطہ پڑا تھا۔ ارسلان شاہ نرمی سے اسے چھوتے اس کے 14 طبق روشن کر رہا تھا، لیکن جلد ہی شفق ہوش میں آتی بے انتہا مزاحمت کرتی خود کو ارسلان کے حصار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ ارسلان شاہ اپنی مکمل منمانی کرتے اس کی حالت بگاڑتے پیچھے ہوا تھا، لیکن اس کے کمر میں حائل بازو ابھی بھی برقرار تھا۔ شفق شاہ نے گہری سانس بھرتے ارسلان شاہ کو گھورنا چاہا، لیکن اس کی نظروں میں عجیب سی خماری دیکھتے اس کی نظریں خود بخود جھکتی چلی گئی۔ چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، شفق کی آواز لرزتی ہوئی تھی۔ میں یہ کیا بلکہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ تو بس چھوٹا سا ٹریلر تھا، تو اب آئندہ زبان چلانے سے پہلے یہ لازماً یاد کر لینا، اور جتنا جلدی اس رشتے کو قبول کر لو گی تمہارے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ارسلان شاہ نے بچوں کی طرح اس کا گال تھپتھپاتے اسے تنبیہ کی تھی، جس پر شفق شاہ بغیر توجہ دیے اس کی ڈھیلی پڑتی گرفت پر جلدی سے فاصلہ بناتی دور ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارسلان ایک نظر اس پر ڈال کے واپس پلٹا تھا تاکہ دروازہ کھول سکے۔ باہر شفق کی چھوٹی بہن افق موجود تھی۔ سوری بھائی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ یہاں۔ میں چلی جاتی ہوں، میں تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گی، افق شرمندگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، آ جاؤ، میں بس جا رہا ہوں، ارسلان نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا چلا گیا تھا۔ افق چہرے پر شرارتی پن لیے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں اس کی بہن لال بھبو کا چہرہ لیے دروازے کی ہی طرف گھورتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ واہ، نکاح ہوتے ہی ملاقاتیں، ارسلان بھائی تو چھپے رستم نکلے۔ افق نے شفق کو چھیڑا تو آگے سے اس نے آگ اگلنے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اپنی زبان بند رکھو ورنہ منہ توڑ دو گی تمہارا، شفق آگ بگولا ہوتے بولی اور واش روم کی سمت بڑھ گئی۔ افق نے اپنی بڑی بہن کی بات پر منہ کے زاویے بگاڑے، جو ابھی بھی کڑوی کریلی بنی ہوئی تھی۔ کڑوی کریلی کا لقب افق نے اپنی بڑی بہن کو دے رکھا تھا، جبکہ دوسری طرف شفق ارسلان کو کڑوا کریلا بلاتی تھی۔ شفق اور افق نے ساری زندگی شہر میں گزاری تھی۔ ان کے بابا جنید شاہ نے اپنی جوانی کے دور میں ان کی ماما سے اپنی پسند کی شادی کی تھی، اور یہ بات جنید شاہ کے گھر والوں کو کسی طور پسند نہیں آئی، تو انہوں نے جنید شاہ کو گھر سے نکال دیا، اور اس وقت سے اب تک جنید شاہ نے دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ بہت خوش تھا، ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شفق اور افق کی عمروں میں زیادہ فرق نہیں تھا،
دونوں بہنیں ایک ساتھ ہی کالج جاتی تھی، لیکن ان دونوں بہنوں کے مزاجوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ شفق تھوڑا جذباتی تھی اور جلد غصے میں آ جانے والی لڑکی تھی، جبکہ افق شفق سے چھوٹی ہونے کے باوجود ہر بات، ہر موقع کو تحمل سے سمجھتی تھی۔ کالج میں افق شفق کی جونیئر تھی۔ افق اپنے کلاس فیلو ارمان شاہ کو پسند کرنے لگی۔ ان دونوں کی پہلے دوستی ہوئی اور وہ دوستی پسند میں ڈل گئی۔ ارمان شاہ ایک بہت اچھا لڑکا تھا۔ شفق بھی ان دونوں کی پسند کے بارے میں بہت اچھے سے واقف تھی اور اس نے کبھی اس بات کی مخالفت نہیں کی تھی کہ اسے بھی ارمان سلجھا ہوا لڑکا لگتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں بے فکری سے اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ گھر میں پیار محبت کرنے والی ماں باپ جو موجود تھے، لیکن ان کی ہنستی بستی زندگی کو نظر لگ گئی اور ایک کار حادثے میں ان دونوں کی ماں باپ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ وقت ان دونوں بہنوں کے لیے قیامت کا تھا۔ وہ دونوں بہت اکیلی ہو گئی اور تب انہوں نے زندگی میں پہلی بار اپنے دودیال والوں کو دیکھا، جن میں ان کے دادا، تایا، چچا اور کچھ کزن بھی شامل تھے۔ شفق کبھی بھی ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی کہ جو لوگ اس کے باپ کے جیتے جی اسے معاف نہیں کر سکے۔ وہ ایسے پتھر دل لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس طرح دونوں اکیلے بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ تب شفق کے دادا جعفر شاہ نے بڑی مشکل سے انہیں اپنے ساتھ گاؤں میں موجود حویلی میں جانے کے لیے راضی کیا تھا۔ حویلی میں آنے کے بعد شفق اور افق کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ افق تو ایک منموجی سی لڑکی تھی، وہ تو جلد ہی اس ماحول کی عادی ہونے لگی، جبکہ شفق کو یہاں ہر ایک بات پر، ہر ایک فیصلے پر اعتراض ہونے لگا، کیونکہ اس نے یہاں پر مردوں کی حاکمیت دیکھی تھی اور عورتوں کا دبتے دیکھ کر غصے کا شکار ہونے لگتی۔ یہاں کے مرد اور لڑکوں کو ہر قسم کی آزادی تھی، جبکہ وہیں گھر کی عورتوں اور لڑکیاں بس گھر میں قید ہو کر رہ رہی تھی۔ وہ بس جی حضوری کے لیے تھی، ان کی اپنی کوئی مرضی نہ کوئی زندگی تھی۔ وہی شفق شاہ اور افق شاہ ارمان شاہ کو اپنے کزن کے طور پر دیکھتے حیران رہ گئی تھی، لیکن چونکہ ارمان شاہ وہاں موجود سب سے مختلف تھا تو شفق کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ حویلی میں اس کے دو چاچا اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس کے بڑے چاچا کا ایک بیٹا ارسلان شاہ اور دو بیٹیاں کنزہ اور عروج تھیں، جبکہ چھوٹے چاچا کا ایک ہی بیٹا ارمان شاہ تھا۔ ارسلان شاہ اپنی پڑھائی مکمل کرتے گاؤں کی ہی ذمہ داریاں سنبھال چکا تھا، جبکہ ارمان ابھی پڑھ رہا تھا۔ کنزہ اور عروج کو بس میٹرک تک ہی پڑھایا گیا تھا۔ وہ اب سارا دن گھر میں اپنی ماؤں کے ساتھ کچن سنبھالتی تھی۔ انہیں بلا ضرورت گھر سے جانے کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ شفق نے انہیں کبھی بھی زیادہ ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اپنے بابا اور بھائی ارسلان سے باتیں کرتے اور شرارتیں کرتے دیکھا تھا، بلکہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی موجودگی میں تو زبان سے کوئی لفظ نکالنا بھی برا سمجھتی تھی۔ شفق اور افق کی کنزہ اور عروج کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ہی بہت اچھی لڑکیاں تھیں۔ وہ چاروں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی گپے لگا رہی تھی جب اچانک سے کنزہ اور عروج خاموش ہوئی اور جلدی سے اپنے سر پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ شفق ان کے اس انداز پر حیران ہوئی تھی۔ یہ تم دونوں نے کس جن بھوت کو دیکھ لیا جو تمہارے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی ہیں؟ شفق نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ پھر ان کی نگاہوں کی سمت میں پلٹتے ہوئے دیکھا تو داخلے دروازے سے ارسلان شاہ گہری سنجیدگی کے لیے اپنے موبائل میں مصروف اندر داخل ہو رہا تھا۔ شفق نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ بھائی آپ کے لیے پانی یا پھر چائے لاؤں؟ ارسلان شاہ جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کنزہ کی آواز پر رکا، لیکن بغیر اپنے سیل فون سے نظریں ہٹائے وہ انکار کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں دوبارہ پھر کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، اپنی ازلی سنجیدگی میں بولتا وہ وہاں سے چلا گیا، جس پر کنزہ اور عروج دوبارہ سے بیٹھ گئی۔ اے لڑکیوں، یہ تمہارا بھائی تھا یا پھر کوئی ڈریگن جس سے تم دونوں اتنا ڈر رہی تھی؟ شفق نے تعجب سے پوچھا، جس پر کنزہ اور عروج اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ خبردار جو ہمارے بھائی کو کسی ایسے ویسے نام سے بلایا، ہمارے بھائی بہت اچھے ہیں۔ وہ دونوں ہی اپنے بھائی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی تھی، جس پر شفق نے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور سب دوبارہ سے اپنی باتوں میں مشغول ہو گئی۔ لیکن شفق نے محسوس کیا
کہ جب ارسلان شاہ دوبارہ وہی ان کے پاس سے گزرا تو اس کے چہرے پر شفق کے لیے ناگواری سی تھی۔ شفق بہت جلد ایسی باتیں محسوس کر جایا کرتی تھی۔ شفق کو یہ بات جانتے بہت برا لگا اور غصہ بھی شدید آیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ارسلان شاہ کو ان دونوں بہنوں کا اس حویلی میں آنا اور رہنا گوارا نہیں۔ میں ابھی آتی ہوں، تم لوگ باتیں کرو، شفق ان سے کہتے جلدی سے لاؤنج کے باہری جانب بڑھی جس طرف ارسلان گیا تھا۔ سنو، شفق نے ارسلان کو پیچھے سے پکارا۔ خود سے بڑے کزن کو اس طرح بلانا اسے اچھا نہ لگا، لیکن جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے ارسلان کے چہرے پر اپنے لیے ناگواری دیکھی تھی تو اسے عزت سے بلانا شفق کو گوارا نہیں تھا۔ دوسری طرف ارسلان شاہ شفق کی آواز پر حیرانگی سے پلٹا تھا۔ ارسلان اس وقت اپنی گاڑی کے پاس موجود تھا، جبکہ شفق کچھ فاصلے پر موجود برآمدے کے پلر کے پاس کھڑی اسے دیکھتے ہی ارسلان شاہ کے چہرے پر ایک بار پھر ناگواری کے تاثرات آئے۔ وجہ اس کا دوپٹے کے بغیر کھڑے ہونا تھا اور ان تاثرات کو شفق بخوبی محسوس کر گئی تھی، جس پر شفق کو غصہ آنے لگا۔ آپ کو شاید ہمارا یہاں آنا اور رہنا اچھا نہیں لگا، لیکن ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ ویسے بھی اس حویلی اور جائیدادوں میں ہمارے بابا کا برابر کا حصہ ہے۔ شفق نے وہی بولا جو اسے سمجھ میں آیا تھا، جبکہ اس کی باتیں ارسلان شاہ کے سر پر سے گزری تھی۔ مجھے بھلا کیوں فرق پڑنے لگا تم لوگوں کے جہاں آنے سے؟ اور میری ناپسندیدگی کی وجہ تمہارا اونچی آواز میں ہنسنا، بولنا اور اس وقت یہاں دوپٹے کے بغیر کھڑے ہونا ہے، جبکہ تم جانتی ہو کہ اس وقت یہاں کتنے ملازم موجود ہیں۔ ارسلان شاہ نے اطراف میں اشارہ کرتے اسے احساس دلانا چاہا۔ ارسلان کی بات سنتے شفق کے چہرے پر شدید برہمی کے تاثرات آئے تھے۔ میری مرضی، میں جیسے مرضی رہوں، آپ کون ہوتے ہیں اس طرح بولنے والے؟ اور پلیز اپنا یہ فضول کا رعب ہمارے اوپر جھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ شفق انگلی اٹھا کر بولتے وہاں سے پلٹ گئی۔ ارسلان نے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے بغیر کوئی جواب دیے گاڑی کی طرف رخ کیا۔ اس سب کے بعد شفق اور ارسلان ایک دوسرے سے کھنچ سے گئے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی ان کا اتفاقاً ٹکراؤ ہو بھی جاتا تو ہمیشہ تلخ کلامی کرتے اور اپنی راہ لیتے تھے۔ دوسری طرف ارمان شاہ کے ساتھ حویلی میں آنے کے بعد بھی شفق اور افق کے درمیان اچھے تعلقات تھے، بلکہ ارمان شاہ تو ان دونوں کو اپنی کزن کے طور پر دیکھتے ہی بہت خوش تھا کہ اسے اپنی محبت پانا بہت آسان لگنے لگا تھا، اور شفق ان دونوں کی خوشی میں خوش تھی۔ ارسلان شاہ سیڑھیاں چڑھتا جیسے ہی اوپر کے پورشن کی طرف آیا، وہاں موجود ٹی وی لاؤنج میں شفق اور ارمان کو بیٹھے دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ وہ دونوں ہی کسی گہری گفتگو میں مگن تھے۔ ارسلان شاہ کی نظریں بے ساختہ شفق کی طرف اٹھی تھی اور کچھ پل کے لیے وہیں رک گئی۔ مسلسل بولتے اس کے گلابی رنگت لیا ہونٹ، اس کے ساتھ ہاتھوں کو ہلانے کا انداز، اور پھر تھوڑی دیر بعد چہرے پہ جھولتی لٹوں کو پیچھے کرنا۔ ارسلان شاہ کی اسے دیکھنے کی محبت بڑھی تھی، جسے محسوس کرتے شفق نے خود کو کسی کی نظروں کے حصار میں محسوس کرتے نظریں ادھر ادھر دوڑائی تو سامنے ارسلان شاہ کو دیکھتے اس کے چہرے پر ناگواری آئی، وہ جو ابھی دھیمے انداز میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی، ارسلان شاہ کو دیکھتے ہی اچانک سے زور زور سے بولنا اور ہنسنا شروع کر دیا، اور یہ سب ارسلان شاہ کو چڑھانے کے لیے کر رہی تھی۔ دوسری طرف ارمان نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ارسلان اس کا یہ انداز اچھے سے سمجھ گیا تھا، اسی لیے تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شفق کنزا اور عروج کے کمرے میں آئی تو دونوں بہنیں کچھ پریشان سی تھیں۔ ان کی پریشانی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک بہت قریبی سہیلی کی شادی ہے جس پر وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں گھر سے اجازت نہیں ملے گی۔ عروج نے افسردگی سے شفق کو بتایا۔ کون اجازت نہیں دے گا تم لوگوں کو؟ دماغ میں یہی تھا، یقیناً ان کا کھڑوس بھائی ہی نہیں مان رہا ہوگا۔ بابا نہیں مانیں گے کیونکہ انہیں ہمارا کہیں باہر آنا جانا بالکل پسند نہیں، کنزا نے منہ بسوڑتے جواب دیا۔ شفق کو ان دونوں پر ترس اور ہمدردی محسوس ہوئی، پھر اس کے دماغ میں ایک خیال گوندا تو اس نے آنکھیں چمکی تھی۔
تو تم دونوں اپنے دی گریٹ بھائی جان سے بات کیوں نہیں کرتی؟ شفق نے انہیں نئی راہ دکھائی۔ دل میں وہ ان کے لیے افسردہ تھی، کیونکہ اسے ارسلان شاہ سے بھی یہی امید تھی کہ وہ بھی انکار کر دے گا۔ لیکن شفق کی بات پر عروج اور کنزا کے چہروں پر کچھ خوشی کے اثرات آئے تھے، اور وہ دونوں اسی وقت ارسلان شاہ کے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ شفق بھی ان کے پیچھے دبے قدموں سے آ رہی تھی، مگر وہ کمرے میں جانے کی بجائے وہیں دروازے کے پاس باہر کھڑی ہو گئی تاکہ اس کڑوے کریلے کا جواب سن سکے۔ بھائی، ہماری سہیلی رانیہ کی شادی ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے۔ کنزا اور عروج دونوں ارسلان شاہ کے سامنے یک زبان ہوتے بولی تھی۔ ہاں جاؤ نا، سہیلی کی شادی پر تو تم لوگوں کو جانا چاہیے، ورنہ تم لوگ کہاں اتنا کہیں آتی جاتی ہو۔ مگر ہاں، ڈرائیور کے ساتھ وقت پر جانا اور وقت پر واپس آ جانا ہے۔ ارسلان شاہ نے فٹ سے انہیں اجازت دیتے ساتھ نصیحت بھی کی تھی۔ کنزا اور عروج خوشی سے کھل پڑی۔ شکریہ بھائی جان، بہت بہت شکریہ۔ مگر بھائی جان، وہ بابا نہیں مانیں گے، کنزا اور عروج نے دکھی پن سے کہا۔ بے فکر رہو، ان سے میں بات کر لوں گا۔ تم دونوں جاؤ، تیاری کرو۔ کسی اور کام اور چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتانا کرنے کے لیے۔ ارسلان شاہ اس وقت بھی اپنے معمول کی سنجیدگی کے ساتھ ہی بات کر رہا تھا۔ ارسلان شاہ کے کمرے کے باہر کھڑی شفق اس کے مان جانے پر حیران پریشان کھڑی تھی، لیکن اسے کنزا اور عروج کے لیے خوشی محسوس ہوئی۔ جعفر شاہ کی اچانک سے طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ ان کی طبیعت خرابی پر سارے گھر والے ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کی حالت کافی سیریس تھی۔ اپنی خراب طبیعت سے گھبراتے وہ ارسلان اور شفق کی نکاح کی خواہش ظاہر کرنے لگے۔ وہ اپنے مرحوم بیٹے کی نشانی کو ہمیشہ اپنے پاس دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں شفق سے کچھ زیادہ ہی ذاتی لگاؤ تھا۔ انہیں شفق میں اپنے مرحوم بیٹے کی جھلک نظر آتی تھی، اسی لیے وہ اس کے لیے اپنے سب سے اچھے پوتے یعنی ارسلان شاہ کا انتخاب کر رہے تھے۔ ان حالات میں شفق اور ارسلان دونوں ہی انکار نہیں کر پائے اور ایک مضبوط رشتے میں بن گئے تھے۔ لیکن جیسے ہی جعفر شاہ کی طبیعت کچھ سنبھلی تو شفق اس رشتے سے آزاد ہونے کے لیے دماغ میں مختلف تانے بانے بننے لگی، جس کی خاطر وہ ایک دن موقع دیکھتے ارسلان کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ آہستہ سے دستک دیتے کمرے میں چلی آئی۔ ارسلان شاہ کہیں جانے کی تیاریوں میں مشغول تھا۔ ارسلان شاہ اس وقت کالی شلوار قمیض میں ملبوس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ شفق کی نظریں اس پر رکی تھیں۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ شلوار قمیض اس پر کچھ زیادہ ہی جچ رہی تھی۔ شفق نے بمشکل اس کے وجود سے نظریں چرائی۔ میرا جائزہ لے لیا ہو تو بولو، کس کام، کس بات کے لیے آئی ہو؟ ارسلان شاہ نے اسے شرمندہ کیا، جس پر واقعی شفق خفت زدہ ہوئی تھی اور اپنی بے خودی پر خود پر لعنت بھیجنے لگی۔ میں آپ سے اپنے رشتے کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کا اور میرا سوچنے کا انداز، بات کرنے کا انداز سب کچھ الگ ہے۔ میں آپ کی پسند پر پورا نہیں اترتی اور آپ میری پسند پر پورا نہیں اترتے، اس لیے ہماری اگلی زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، تو ہمیں ابھی سے کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ شفق نے جلدی جلدی اپنا یہاں آنے کا مدعا بیان کیا۔ میری پسند چھوڑو، تم اپنی پسند بتاؤ کہ تمہیں کیسا لائف پارٹنر چاہیے۔ ارسلان نے اسی طرح اپنی تیاری میں مصروف سوال کیا، جو لونگ ہو، کیئرنگ ہو، خواہ مخواہ میں اپنا ایٹیٹیوڈ اور روب نہ جھاڑے، جیسے کہ ارمان شاہ۔ وہ بھی اسی گھر میں رہتا ہے، لیکن آپ سے بالکل مختلف، بلکہ سب سے مختلف، میرے بابا جیسا۔ شفق نے جھٹ اپنی پسند بتاتے ساتھ مثال بھی دی تھی، اور اس کی مثال پر ارسلان شاہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم نے مجھے کس پر روب ڈالتے دیکھا ہے؟ ارسلان نے سنجیدگی سے ایک طرف پڑی اپنی شال کندھوں پر پھیلائی۔ وہ شفق سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ارسلان شاہ طنزیہ مسکرایا۔ نہیں ہے نا اس سوال کا جواب تمہارے پاس؟ تم بس میرے رویے، میری سنجیدگی کو میرا جرم بنا رہی ہو۔ تم نے بس مجھے غلط سمجھا ہے، لیکن تھوڑا میرے بارے میں سوچو اور سمجھو کہ میں تمہیں اتنا برا نہیں لگوں گا۔ ارسلان شاہ سب کچھ سن کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اس کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔
شفق کو وہ خود پر چھایا لگ رہا تھا۔ شفق کی نظر آج بار بار اسے دھوکہ دیتی ارسلان کا طواف کر رہی تھی، جس پر وہ دل ہی دل میں جھنجھلانے لگی۔ ارسلان فاصلہ کم کرتے اس کی طرف جھکا۔ شفق جلدی سے ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، جس پر ارسلان مسکرایا۔ ڈرو نہیں، تمہاری اجازت کے بغیر تمہیں نہیں چھوؤں گا، جا رہا ہوں میں، اللہ حافظ۔ ارسلان اس کے چہرے پر پھونک مارتے وہاں سے چلا گیا، جبکہ شفق اس کے جانے کے بعد بھی کافی دیر تک اس کی شخصیت کے تلسم میں کھوئی رہی تھی۔ شاید نکاح کے بول اپنا اثر دکھا رہے تھے، اور پھر شفق کو اندازہ ہی نہ ہوا کہ اس کے دل و دماغ پر ارسلان شاہ قبضہ کرنے لگا تھا۔ وہ اسے سوچنے لگی تھی، اب بھی اس وقت بھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں موجود ارسلان کو دیکھ رہی تھی، جو کہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیل فون پر کال سننے میں بزی تھا۔ وہ بے دھیانی میں اسے دیکھتی جا رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں افق کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلا۔ جب وہ اس کے پاس آتی، اس کی نظروں کے ارتکاز کی سمت میں دیکھنے لگی، اور پھر شفق کو ارسلان شاہ پر نگاہیں ٹکائے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ بھائی اچھے لگ رہے ہیں نا؟ افق تھوڑا اونچی آواز میں بولی تو شفق بری طرح اپنی دنیا سے باہر نکلتی چونکی تھی۔ پتہ نہیں، میں تو تمہارے بھائی کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی، میں تو ویسے ہی لان میں لگے پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ شفق افق کو جواب دیتی پھر کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ بہت ہینڈسم ہے، آپ کی اور ان کی جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ افق نے کھلے دل کے ساتھ ان کی تعریف کی۔ دل میں شفق اس کی تعریف سے متفق ہوئی تھی۔ کہاں اچھی جوڑی ہے ہماری، میں کہاں سے بولنے والی ہنسمکھ سی لڑکی اور وہ کڑوے کریلے۔ شفق نے ہونٹ مروڑتے کہا۔ ہاں بس ارسلان بھائی تھوڑا سنجیدہ رہتے ہیں، لیکن اب آپ ان کی بیوی ہیں تو انہیں تھوڑا سا ہنسنا بولنا سکھا دینا۔ افق نے آرام سے حل بتایا۔ آپ انہیں کریلا بول رہی ہیں، ویسے تھوڑی تھوڑی کریلے جیسی کڑوی تو آپ بھی ہیں۔ آخر میں افق کا لہجہ شرارتی ہوا، جس پر شفق نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ارسلان بھائی گھر میں بڑے ہیں تو ان پر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اسی لیے وہ ایسے ہو گئے ہیں، ورنہ تو ہر لحاظ سے میں نے بہت اچھا پایا ہے انہیں۔ افق نے ارسلان کی تعریف کی تو شفق نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ اپنی رائے دے رہی تھی۔ اس کی بات پر شفق نے عمل کرنے کا ارادہ رکھ رہی تھی۔ اپنی بہن کے اتنی آسانی سے مان جانے پر افق مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ گھر کے لاؤنج میں اس وقت بہت سے مہمان موجود تھے، جو کہ عروج کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے تھے۔ شفق عروج کو اچھے سے تیار کرتے اپنے ساتھ لے لاؤنج میں آئی تو عروج بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، تو شفق اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں سب کو سلام کرتی ایک صوفے پہ جا بیٹھی۔ عروج تو نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ شفق وہاں موجود مہمانوں کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی تھی۔ ارسلان شاہ نے بھی بغور شفق شاہ کو دیکھا تھا، جو اس کی بہن کے ساتھ ایک بڑی بہن کی طرح رویہ اپنائے ہوئے اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھی۔ ارسلان شاہ کو اس کا یہ انداز بہت پیارا لگا۔ بے شک وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے باقی رشتوں کے لیے وہ بہت مخلص معلوم ہوتی تھی۔ اگر وہ بھی اس کی پسند بن جاتا تو وہ کیسا رویہ اپناتی اس کے ساتھ۔ ارسلان شاہ یہ بات صرف سوچ ہی سکا تھا۔ جب اسی وقت لڑکے کی ماں بولی تو سب نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا تھا، جو کہ پہلے عروج کی صاف رنگت پر تبصرہ کرتے کہ یہ سفید رنگ قدرتی ہے یا پھر کریموں سے کیا ہے۔ اب اس سے دوپٹہ اتارنے کو بول رہی تھی تاکہ وہ اس کے بالوں کا جائزہ لے سکے، کیونکہ اس کے بیٹے کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کی ڈیمانڈ پر عروج نے گھبرائی نظروں سے شفق کی طرف دیکھا تو شفق نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے تسلی دی۔ عروج ایسا کچھ نہیں کرے گی، اس لیے آنٹی بلا فضول بات نہیں کریں۔ اس سے پہلے کوئی بولتا، شفق نے نڈر انداز میں اس عورت کو جواب دیا، جس پر وہ عورت غصے سے شفق کو گھورنے لگی۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں بولا، آج کل تو یہ بہت عام بات ہے۔ اس عورت نے اپنی صفائی دینی چاہی۔ عروج کوئی کھلونا نہیں ہے، یہاں پھر کوئی چیز جسے آپ اس طرح پرکھیں گے۔ اگر آپ کو اسے بہو بنانا ہے تو ایسے ہی اسے قبول کرنا پڑے گا۔ شفق نے دو ٹوک انداز اپنایا۔ اس کے انداز پر وہ عورت اور عروج کی ماں صفیہ بیگم ناگواری سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ شفق تم چپ کر کے بیٹھو، ہم ہیں بات کرنے کے لیے۔ صفیہ بیگم نے شفق کو ٹوکا تو شفق نے لب بھیجے نظریں پھیری تھی، جبکہ عروج کا جسم ہلکا ہلکا لرزنے لگا تھا۔ ماں جی، شفق بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے،
مجھے ان آنٹی کے انداز و اطوار بالکل اچھے نہیں لگے، تو میں اپنی بہن کا رشتہ یہاں نہیں کرنا چاہوں گا۔ انہیں کھلائیں پلائیں اور عزت سے روانہ کر دیں۔ ارسلان شاہ اپنے اصلی سنجیدہ انداز میں گویا ہوا اور اپنی بات مکمل کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ صفیہ بیگم صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت اپنی عزت افزائی پر بڑبڑاتے ہوئے جلدی سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جس پر عروج اور شفق نے سکون کی گہری سانس بھری۔ شفق دل ہی دل میں ارسلان شاہ کا خود کا ساتھ دینے پر مسکرا رہی تھی۔ داجی، اب کیا ایسے رشتے ہوں گے؟ ارسلان بھی بلا وجہ غصہ کر کے گیا ہے۔ صفیہ بیگم جعفر شاہ سے شکایت لگانے لگی، جو خاموش بیٹھے سب دیکھ اور سن رہے تھے۔ صبر سے کام لو، یہ فیصلے اتنی جلد بازی میں نہیں ہوتے۔ تمہیں پتہ ہے ہمارا ارسلان کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس نے یقیناً کچھ اچھا ہی سوچ رکھا ہوگا۔ جعفر شاہ اپنی بیساکھی کے ساتھ اٹھے اور کمرے کی طرف چلے گئے۔ اسی طرح سب کے ادھر ادھر ہونے پر شفق نے بھی جلدی سے عروج کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے جانے کی تھی، کیونکہ اسے اب اپنے دائیں ماں کی توپوں کا رخ اپنی طرف ہوتا معلوم ہو رہا تھا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے جب سکندر شاہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ داجان، میرے ایک بہت اچھے جاننے والے ہیں، وہ عروج کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگ ان سے ایک بار ملیں گے تو یقیناً آپ کو ان سے مل کر اچھا لگے گا، باقی پھر جو آپ سب کو بہتر لگے۔ ارسلان شاہ کی بات پر جعفر شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر بولے، عروج کے رشتے کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کنزا اور ارمان کا رشتہ بھی پکا کر دیا جائے۔ جعفر شاہ کی اس بات پر شفق اور افق کے چہرے پر ہمائیاں اڑی تھیں، جبکہ ارمان شاہ اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود نہیں تھا۔ جی بہتر داجان، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ ارسلان شاہ کے حامی بھرنے پر شفق کے گلے میں نوالہ اٹکنے لگا۔ وہ ارسلان شاہ کی اہمیت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ باقی سب بھی اس کے فیصلے کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ یہ باتیں سنتے افق کی بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا۔ شفق اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور وہ جلدی دونوں بہنیں ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ شفق کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتے اپنا ماتھا سہلا رہی تھی، جبکہ اس وقت افق کو تو رونے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا۔ وہ تب سے روئے ہی جا رہی تھی۔ شفق اسے چپ کرانے کی کافی کوشش کر چکی تھی، لیکن وہ چپ ہو کے نہیں دے رہی تھی۔ شفق کو اس مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ادھر ادھر چہل قدمی کرتے آخرکار اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، جس پر پہلے تو وہ ششو پنج کا شکار ہوئی، لیکن پھر اپنی بہن کے لیے اسے ایک کوشش کرنے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوا۔ اس نے افق کے پاس بیٹھتے اسے چپ کرواتے تسلی دی کہ اس کے لیے لازماً کچھ نہ کچھ کرے گی، وہ بے فکر ہو جائے۔ اپنی بہن کے کچھ پر امید ہونے پر افق کے آنسو تھمنے لگے تھے۔ افق کو چپ ہوتے دیکھ کر شفق اس کے کمرے سے باہر آئی اور کچھ پل کے لیے وہیں ٹھہری کوریڈور میں کچھ فاصلے پر موجود کمرے کے دروازے پر نظریں ٹکا گئی۔ وہ کمرہ ارسلان شاہ کا تھا اور اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھے گی۔ اس کے سامنے ارمان اور افق کی پسندیدگی کو رکھے تو کیا پتا وہ اس سارے مسئلے کو سلجھا لے۔ اس وقت کافی رات ہو رہی تھی، سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ شفق اپنا دل مضبوط کرتی آگے بڑھی اور اس نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی تھی۔ کچھ دیر بعد ارسلان شاہ نے دروازہ کھولا تو سامنے شفق کو دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں؟ خیریت؟ ارسلان شاہ نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ مجھے اندر آنے دیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ شفق کے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو دیکھتے ارسلان شاہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ گیا تاکہ وہ اندر آ سکے۔ ارسلان شاہ بیڈ پر جا بیٹھا جبکہ شفق بیٹھنے کی بجائے کھڑی تھی، جس پر ارسلان نے اسے ٹوکتے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کر سکے۔ شفق، کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو تم آرام سے مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہو، تم میری بیوی ہو، مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو۔ اسے نگاہیں جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو ارسلان نے کہا، وہ بات یہ ہے کہ آج ڈائننگ ٹیبل پر داجان نے ارمان اور کنزا کی شادی کی جو بات کی، میں اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے آئی تھی۔ شفق نے بولنا شروع کیا تو اس کی باتوں میں ارمان کے ذکر پر ارسلان شاہ کا دل تھمنے لگا۔ اسے لگا شاید اس کا وہم سچ ثابت ہونے والا ہے۔ شفق شاید ارمان کو پسند کرتی ہے اور آج وہ دھڑلے سے اس کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کرنے والی ہے۔ وہ مٹھیاں اور لب بھیج گیا۔
جبکہ شفق اسی طرح بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ ارمان اور افق کلاس فیلو تھے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پلیز میری بات کا غلط مطلب نہیں لینا، میرے لیے کنزا بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے افق، لیکن افق اور ارمان کی محبت کے بارے میں جانتے ہوئے میں یہ سب نہیں دیکھ سکتی۔ پلیز آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو بتائیں۔ شفق نے جیسے ہی اپنے بات مکمل کی، ارسلان شاہ نے ایک سکون بھری گہری سانس بھری تھی۔ کیا ارمان افق کو پسند کرتا ہے؟ اس نے تصدیق چاہی، ارسلان شاہ نے تصدیق چاہی۔ جی، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ شفق اس بات میں سر ہلاتے بولے، جسے ایک بار پھر سنتے ارسلان شاہ کے چہرے پر اطمینان چھایا تھا۔ شفق کی نظر اسی پر تھی، وہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ کہیں ارسلان کو برا تو نہیں لگا، اور ارسلان کے امتحان کا وقت تھا کہ وہ کس کا ساتھ دیتا ہے۔ ارسلان چہرے پر پرسوچ تاثرات لیے کچھ سوچنے میں مگن ہوا۔ پلیز ارسلان، افق کو بھی اپنی بہن کی جگہ پر رکھ کر سوچے۔ ارسلان کو چپ دیکھتے شفق بے چین سی ہوتی، اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس چلی آئی۔ ایسی بات نہیں ہے، افق میری بہن ہی ہے، میں اس کے لیے کبھی برا نہیں چاہوں گا، تم بے فکر ہو جاؤ اور یہ سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ارسلان نے بولتے ہوئے شفق کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کیا سچ؟ تھینکس میری بات ماننے کے لیے، شفق خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے سر سے جیسے منو بوجھ ٹلا تھا۔ یہ صلح صفائی ہمیشہ نہیں رہ سکتی، ویسے بھی میں تمہاری بات مان رہا ہوں تو مجھے بھی کوئی انعام ملنا چاہیے۔ ارسلان شاہ نے اپنے ہاتھ میں موجود شفق کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو دونوں کے درمیان فاصلہ اور کم ہوا تھا۔ ارسلان شاہ کی گمبھیر آواز اور لہجے پر شفق نے نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ شفق دھیمی سی آواز میں بولی۔ کچھ بولنے کی بجائے وہ جھکتا شفق کی پیشانی پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ شفق کی بولتی بند ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان پیچھے ہوا تو شفق جھٹ کھڑی ہوئی، لیکن ہاتھ ابھی بھی ارسلان کی قید میں تھا۔ میں چلتی ہوں، وہ افق کو جا کر یہ خوشخبری سنانی ہے، وہ شرمگی لہجے میں بولی۔ اس کی شرمانے گھبرانے پر ارسلان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ گیا تو وہ تیزی سے اس کے کمرے سے بھاگی تھی۔ گھر میں اس وقت بہت بڑا فنکشن چل رہا تھا، جس میں افق اور ارمان کے ساتھ عروج اور اس کے لیے پسند کردہ لڑکے قاسم کے ساتھ نکاح ہو رہا تھا۔ سبھی بہت زیادہ خوش تھے۔ کچھ دن شفق کی چچیوں کا رویہ بدلا تھا، لیکن پھر خود ہی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس موقع پر شفق کی نظریں بار بار ارسلان کی طرف اٹھ رہی تھی، وہیں ارسلان بھی ہر تھوڑی دیر بعد اسے دیکھتا دل کو سکون پہنچا رہا تھا، جو کہ آج سجی سمری سر پر دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے لیے وہ شفق کو نظر نہیں آیا تو اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اور ایک جگہ ارسلان کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسی وقت اس کے پاس کنزا آ کھڑی ہوئی۔ کنزا، یہ لڑکی کون ہے جو تمہارے بھائی سے چپکی جا رہی ہے؟ شفق نے لفظوں کو چبا کر پوچھا۔ یہ لڑکی میری خالہ کی بیٹی رانیہ ہے اور یہ بھائی کو پسند کرتی تھی، کنزا نے مزہ لے کر بتایا۔ اسے شفق کے چہرے پر موجود جلنے کے تاثرات بہت اچھے لگ رہے تھے۔ پسند کرتی تھی تو کیا اب اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہارے بھائی بک ہو چکا ہے؟ شفق نے تیز لہجے میں پوچھا۔ شفق کھا جانے والی نظروں سے سامنے رانیہ کو دیکھ رہی تھی۔ شفق، کوئی جگہ جتنی مرضی بکڈ ہو، مگر جیسے ہی کوئی اسے خالی دیکھے تو قبضہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تم تو بھائی سے دور دور رہتی ہو، تو رانیہ اپنا کام نکالنے کی کوششوں میں ہے۔ کنزا نے شفق کو مزید دبایا۔ کنزا کا دل کیا وہ زور زور سے ہنسے، کیونکہ اس کی بات سنتے شفق تیز تیز قدم اٹھائے ارسلان اور رانیہ کی طرف جا رہی تھی۔ ارسلان، آپ یہاں پر کھڑے ہیں، میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ شفق ارسلان کے بازو میں بازو ڈالتے ایسے بولی جیسے ان کے درمیان نہ جانے کتنی بے تکلفی ہو۔ ارسلان نے چونکتے اور حیران ہوتے شفق کی کارروائی دیکھی تھی۔ ارسلان، یہ آپ ہی کون ہے؟ ہمارا تعارف نہیں کروائیں گے؟ شفق نے آپ ہی لفظ کو کافی لمبا کھینچا تھا، خود کے لیے آپ ہی لفظ سنتے رانیہ نے غصے سے شفق کو گھورا تھا۔ ارسلان نے بھی بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ شفق، یہ میری خالہ کی بیٹی رانیہ، اور رانیہ یہ میری کزن اور بیوی شفق۔ ارسلان نے مکمل تعارف کروایا تو شفق کے دل کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ کوئی کام تھا تمہیں مجھ سے؟ ارسلان نے استفسار کیا۔
جو مگن سے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے نامعلوم گرد جھاڑ رہی تھی۔ ہاں وہ مجھے ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ شفق نے ڈرامائی انداز میں رانیہ کی طرف ایسے دیکھا جیسے اس کی موجودگی میں بات نہ کرنا چاہ رہی ہو، جس پر کرتے رانیہ دانت پیستے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ شفق نے پیچھے سے اسے منہ چڑھایا۔ بری بات شفق، ایسے نہیں کرتے۔ ارسلان نے مسکراہٹ چھپاتے شفق سے کہا۔ اوہ سوری، لیکن یہ بھی تو غلط ہے، کسی کی ملکیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنا۔ شفق نے کندھے اچکائے کہا۔ یعنی تم مجھے اپنا سمجھنے لگی ہو، اور یہ واردات کب ہوئی مجھے پتا تو چلے۔ ارسلان بولتے ہوئے اس سے تیزی سے اپنے مقابل کر گیا۔ کیا مطلب؟ کون سی واردات؟ کیا بھول گئے ہیں؟ کیا آپ میرے نکاح میں ہیں؟ شفق انجان بن سے بولی، جیسے اسے ارسلان کی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آیا ہو۔ اچھا زیادہ انجان نہیں بنو، تم شاید اسی نکاح کی بات کر رہی ہو جس سے چھٹکارا پانے کے لیے تم میرے پاس آئی تھی۔ ارسلان نے اسے کچھ دنوں پرانی بات یاد دلانی چاہی۔ وہ تب؟ ہاں تب تو حالات ایسے تھے نا، تب تو شاید آپ کو بھی یہ نکاح پسند نہیں ہوگا، یقیناً کیونکہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ شفق نے اپنے دل میں موجود بات کہی۔ شفق کی بات پر ارسلان نے ایک نظر اطراف میں ڈالی اور سب کو ایک دوسرے میں مصروف دیکھ کر وہ شفق کا ہاتھ پکڑتے گھر کے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ شفق نے حیرانگی سے اس کا یہ عمل دیکھا لیکن بولی کچھ نہیں۔ ارسلان شفق کو لاؤنج میں موجود پلر کے پاس لے آیا تھا، جہاں سے وہ آسانی سے کسی کی نظر میں نہیں آ سکتے تھے۔ وہ شفق کو اس پلر کے ساتھ لگاتا خود اس کے بالکل نزدیک کھڑا ہو کر اس کے دونوں طرف پلر پر ہاتھ رکھے شفق کو اپنی قید میں لے گیا تھا۔ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھے پسند نہیں تھی یا نہیں ہو؟ ارسلان کا لہجہ کچھ سنجیدگی اختیار کر گیا۔ تم نے ساری باتیں خود سے ہی اخذ کر رکھی ہیں کیا؟ ارسلان نے دوبارہ بولتے ہوئے اس کا تھوڑی کے نیچے آتے اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ارسلان وہ تب؟ ہاں جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے خود آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی محسوس کی تھی۔ آخر کار شفق کو یاد آ گیا۔ وہ ناپسندیدگی نہیں، بس تھوڑی سی ناگواری تھی، وہ بھی تمہارے بولنے کے انداز پر۔ اور پھر تم بنا دوپٹہ کے مجھ سے لڑنے لان میں چلی آئی تو میرا غصہ کرنا تو بنتا تھا نا۔ لیکن پھر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی بس مجھے زچ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ارسلان نے بتایا کہ وہ اتنا بھی انجان نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے، جس پر تھوڑی شرمندگی محسوس کرتے شفق نے سر جھکاتے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا، لیکن پھر جلد ہی اپنے اصلی پر اعتماد انداز میں چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولی، دیکھ لیں پھر میں تو ایسی ہی ہوں۔ شفق نے بھرم دکھاتے کہا تو ارسلان شاہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ جیسی بھی ہو مجھے دل و جان سے قبول ہو، اور اب سے نہیں، نکاح سے پہلے ہی تم مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ارسلان شاہ نے اپنا حال دل بیان کرنا ضروری سمجھا۔ ارسلان کے بولے لفظوں پر شفق کے چہرے پر کوسے قزاق کے رنگ بکھرنے لگے، چہرے کی گلابیاں میں اضافہ ہوا۔ ان بدلتے رنگوں کو ارسلان نے جان مارتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شفق کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ ابھری تو ارسلان نے شفق کی گال پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ ذرا سا اوپر کرتے وہ اس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ان پر اپنا نرم سا لمس چھوڑتے پیچھے ہوا تو شفق نے اس کا ہاتھ گال سے اٹھاتے اس کے سامنے سے ہٹنا چاہا، لیکن ارسلان نے ایسا ممکن نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے دونوں کندھوں پر اپنے بازو ٹکاتا اس کے اور نزدیک ہوا۔ تمہیں پتہ ہے اس طرح سجی سمری اور سر پر دوپٹہ لیے پوری میری لگ رہی ہو، اور ہاں تمہارے اندر جو شرارتی پن ہے اسے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اتنی ہمت رکھتا ہوں کہ اپنی بیوی کی شرارتوں کو برداشت کر سکوں۔ ارسلان دھیمی آواز میں بولتا اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ شفق اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر شفق کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکنے لگی تو ارسلان چونکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ذرا حیرانگی سے پوچھا، جس پر شفق جواب دینے کی بجائے حق سے اس کے سینے سے لگی تو ارسلان نے بھی جواباً مسکراتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں ارسلان، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا، سوری۔ شفق نے اسی طرح اس کے سینے پر سر رکھے بولا تھا۔ اب سوچ لو، میں تو لونگ اور کیئرنگ بھی نہیں ہوں، مجھے روب جھاڑنے اور ایٹیٹیوڈ دکھانے کی بھی عادت ہے۔ ارسلان نے شرارت سے اس کی پچھلی باتیں یاد کرائیں۔ جی نہیں، میں جان گئی ہوں آپ لونگ بھی ہیں اور کیئرنگ بھی، بس تھوڑے سے سنجیدہ ہیں، کم بولنے والے، لیکن فضول کا روب اور ایٹیٹیوڈ نہیں دکھاتے۔
شفق نے آرام سے اس کی خوبیاں بیان کی تھی۔ ارے واہ، تم مجھ سے زیادہ جان گئی ہو، مہربانی، نوازش آپ کی۔ ارسلان کورنش بجا لایا تو شفق اس کے انداز پر زور سے ہنس دی، اور اس ہنسی پر قربان جاتے ارسلان نے اس کی پیشانی کو چھوا تھا۔ اس سے پہلے ان کے درمیان باتیں اور ہوتی، کسی کے قدموں کی چاپ سنتے دونوں ہی جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے، لیکن وہاں آتی رانیہ کو دیکھتے شفق نے منہ بنایا اور بڑی لگاوٹ کے ساتھ وہ ارسلان کے بازو پر ہاتھ رکھتی، آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اسے باہر چلنے کو بولتے۔ جان بوجھ کر رانیہ کے آگے سے گزری تھی۔ اس کی حرکت پر ارسلان نفی میں سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔